بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم. Z9 ٹی وی کے پروگرام ہارٹ ٹاک ایٹ Z9 میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست آصف سید. سب سے پہلے ذکر عید مباہلہ کا، جو ابھی 3 دن پہلے ہو کر گئی ہے، یعنی 24 ذی الحج کو. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مباہلہ تھا جو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ہوا، لیکن اس مباہلے سے پہلے ہی نجران کے عیسائیوں نے دستبرداری اختیار کی. اس پر سورہ آل عمران کی آیت 61، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. یہ ابناءنا ابناءکم میں ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ نساءنا میں بی بی فاطمہ ان کی لخت جگر ساتھ تھی، اور ساتھ ہی انفسنا میں حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مباہلے میں شریک ہوئے. اور اس کے بعد ہی انما یرید اللہ لیذھبوا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. Indeed, Allah desired to repel all impurity from you, O people of the household, and purify you with the true purification. یہ آیت بھی اس کے بعد ہی ہوئی ہے. اب سے کچھ دنوں بعد محرم کا آغاز ہونا چاہتا ہے. ہماری آپ سے اگلی ملاقات تو محرم کے دوران ہی ہوگی، لیکن آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے، اب سے کچھ دیر کے بعد ہمیں جوائن کریں گی ملٹن سے میئرل کینڈیڈیٹ ملیحہ خان احمد. ہم ان سے گفتگو کریں گے. اس کے بعد ہم ایز یوزول جائیں گے امریکہ، اور وہاں نیو جرسی سے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر غلام مشتبہ. ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیں گے. اور اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک بریک. ہمیں امید ہے بریک سے واپسی پر آپ ہمارے منتظر ہوں گے. آتے ہیں بریک سے بعد. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time.
our commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले हमने आपसे ज़िक्र किया था कि हमारे साथ मिल्टन म्यूनिसिपल इलेक्शन की मेयरल कैंडिडेट, वन ऑफ द मेयरल कैंडिडेट मलिहा खान अहमद जुड़ेंगी। इस वक्त वो हमारे साथ हैं। आइए उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिहा। वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई। ऐसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, and thank you for inviting me over for this. Thank you for your time मलिहा। It's all yours because हम वैसे तो जानते ही हैं, लेकिन नाजरीन के लिए आप बताइए कि उन्हें आप अपना तारुफ किस तरह से करवाएंगी और वो आपको कैसे जानेंगे? तो मिल्टन में मैंने सबसे पहले 2016 में एक नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर कराई। वो हम लोगों ने मिल्टन मुस्लिम मॉम्स के नाम से रजिस्टर कराई। उसको रजिस्टर कराने का मकसद ये था कि हम लोग फंड रेजिंग कर रहे थे सीरियन रेफ्यूजीज़ के लिए, टू हेल्प दैम कम टू कैनेडा एंड रीलोकेट दैम इन कैनेडा। तो जो कि आप फ़ंड रेजिंग करते हो तो मुझे लगता है उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। मुझे ये लगा कि हमको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करा के फ़ंड रेजिंग करनी चाहिए। दैट्स हाउ वी गॉट रजिस्टर्ड। और उसके बाद जो है मिल्टन मुस्लिम मॉम 10 साल से मिल्टन में काम करी है, लेकिन वी वर्क इन एंड अराउंड GTA। इट्स नॉट ओनली बेसिस ऑन आवर वर्क इज़ नॉट ओनली इन मिल्टन। इसके अलावा आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ सस्टेनेबल मिल्टन। तो 2022 में आप लोगों को याद हो अगर, तो पाकिस्तान में बहुत बुरे फ्लड्स आए थे। तो पहली दफ़ा हम लोग बात कर रहे थे कि क्लाइमेट क्राइसिस क्या है, हम लोग बात कर रहे थे कि कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। दिस इज़ ऑल द न्यू कॉन्वर्जेशन, न्यू आइडियाज़ टू मी। तो जब मैं वापस आई पाकिस्तान से, मैं उस टाइम पे पाकिस्तान में थी महीने भर के लिए, जब मैं वापस आई आई कनेक्टेड विद सस्टेनेबल मिल्टन और मैंने उनसे पूछा कि हम क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं, क्या चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी में इस पे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो और हम एडवोकेसी कर सके। तो अब मिल्टन मुस्लिम मॉम 2 इवेंट करता है सस्टेनेबल मिल्टन के साथ, जो कि सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में है। एक ट्रंक शेयर है और दूसरा स्वैप द ग्लैम है। ट्रंक शेयर में यू फिल अप योर कार विथ whatever is lying around your house और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप उसको लेकर आते हैं और लोग फ्री में उठा के लेके जाते हैं। अमूमन हमने देखा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो बग़ैर पैसों के लेके जाते हैं। इसी तरह स्वैप द ग्लैम में बहुत सारी हम ख़वातीन जो हैं वो अननेसेसरी शॉपिंग कर रही होती हैं, हमारे कपड़े अलमारियों में भरे हुए होते हैं। तो वी आस्क पीपल टू ब्रिंग 3 थिंग्स विच यू आर नॉट वेयरिंग हैंगिंग इन योर क्लॉजेट। आप लेकर आए स्वैप द ग्लैम पार्टी में और आपस में एक्सचेंज करें। और वहाँ हम लोग एक छोटी सी प्रेजेंटेशन करते हैं। कभी वो होती है वन टाइम प्लास्टिक यूज़, कि आप ये जो प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं वाटर की, ये बिलियंस में जो है, बिलियन ऑफ टन्स में जो है ये प्लास्टिक एक्यूमुलेट हो रहा है और ये हमारे इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रहा है। आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मिल्टन ट्रांजिशनल हाउसिंग, मैं उनके बोर्ड पर भी हूँ। वहाँ हम ये करते हैं कि हम जो होमलेस लोग हैं उनको 2 साल के लिए शेल्टर देते हैं, उनका रेज़्यूमे बनाते हैं, उनकी जॉब प्लेसमेंट की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने पाँवों पे खड़े हों। वो 2 साल का अर्सा हम उनके साथ काम करते हैं ताकि वो दोबारा जो है वर्क फोर्स का हिस्सा बन सकें। इसके अलावा आई एम पार्ट ऑफ मिल्टन पैलेस्टाइन एक्शन कमेटी एमपैक। वहाँ हम कोशिश करते हैं कि हम जो है अपने इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फॉर पब्लिक ऑफिसेस, हम उनको अकाउंटेबल कर सकें। पिछले साल से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बिल 233 आए जिसके अंदर आर्म्स एम्बार्गो पे काम हो सके और वो लूप होल बंद हो सके जिससे आर्म्स जा रहे हैं पैलेस्टाइन। और हम दूसरा ये कर रहे हैं कि जो कैनेडियंस IDF के अंदर सर्व कर चुके हैं आप उनको अकाउंटेबल करें जो वो वहाँ पे जेनोसाइड हुई है।
اس کے علاوہ ہم لوگ بہت سارا کام انٹرفیتھ پہ کرتے ہیں کہ سارے ریلیجن ایک ساتھ بیٹھیں. بہت ساری دفعہ ملٹن مسلم مامس اپنی فوڈ ڈرائیوز رن کرتے ہیں فرام دا چرچز تاکہ وی ایکچولی برنگ ٹوگیدر آل دا کمیونٹی ٹوگیدر. ٹھیک. اس میں آپ نے اگر میں مس نہیں کیا میں نے تو آپ اس سے پہلے این ڈی پی کی کینڈیڈیٹ بھی شاید رہی ہیں یا آپ کا نام آیا تھا کہ آپ این ڈی پی کو ریپرزینٹ کرنے والی ہیں ملٹن سے, کیا ایسا کچھ ہوا؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ میں این ڈی پی سے پچھلے 10 سال سے میں این ڈی پی کے ساتھ ہی کام کر رہی ہوں. 2015 سے ان کی جو ساری کیمپین ہے وہ ہمارے پاس سے ہی رن ہوتی ہے, میں ہی اس کو رن کر رہی ہوتی ہوں. میں لاسٹ ایئر نہیں رن کر پائی تھی بیکاز مائی ہسبینڈ واز گوئنگ تھرو سم سرجری, لیکن ابھی بھی میں جو ہے ملٹن کو ریپرزینٹ کرتی ہوں او این ڈی پی میں فار ویمن کمیٹی اینڈ ایتھنو ریشل کمیٹی. تو یہ میرا ایک جو ہے ان کے ساتھ لانگ ٹرم جو ہے ریلیشن شپ ہے, لیکن میں کبھی بھی ان کی طرف سے آئی واز نیور اے کینڈیڈیٹ فرام دیم. مگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا نام تو آیا تھا کہ شاید اس بار آپ لاسٹ ٹائم, یہ ہر دفعہ آتا ہے اور ہر دفعہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, لیکن میں تو جہاں تک فیڈرل کی بات تھی میں نے کبھی اس کے لیے اس لیے نہیں کوشش کی کہ میرے بچے چھوٹے, آئی کوڈ ناٹ ڈو دا بیک اینڈ فورتھ فرام اینڈ آٹوا. اور پھر جہاں تک او این ڈی پی کی بات تھی تو میں جس وقت الیکشن ہوا میرے ساتھ کچھ ایسے چل رہی تھی چیزیں کہ آئی کوڈ ناٹ ڈو دیٹ. مگر آپ رائڈنگ پریزیڈنٹ رہی ہیں. میں جو ہے 6 سال رائڈنگ پریزیڈنٹ رہی ہوں, لیکن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں میں اب بھی جو ہے او این ڈی بی میں ریپرزینٹ کرتی ہوں ملٹن کو فار ویمن کمیٹی اینڈ ایتھنو ریشل کمیٹی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ملیحہ آپ جانتی ہیں کہ اس وقت ملٹن میں میئرل کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ 7 تو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں, اور ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ شنید ہے کہ شاید 8واں بھی جمپ کرے. جی, اس لحاظ سے تو 6 پاکستانی ہو جائیں گے. جی, اگر ہم اس وقت بھی اگر دیکھیں تو 5 پاکستانی کینڈیڈیٹ ہے, جبکہ میئر جو موجودہ ہیں گورڈن کرینٹس وہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں. لوگوں نے اپنا مئی 1 کو اپنا نام رجسٹر کیا موسٹلی. جیسے میں اگر کہوں تو ندیم اکبر, زینب عظیم, سمیرہ علی اور گورڈن کرینٹس اور جارج مینکیکس نے. پھر اس کے بعد محمد طارق نے رجسٹر کیا. آپ نے رجسٹر کیا ہے 22 مئی کو. جی, 22 دن بعد. جی, یا تو آپ نے پہلے نہیں سوچا تھا یا ان ساروں کے آنے کے بعد آپ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ میئرل کینڈیڈیٹ ہوں تو میں اپنا نام آگے کروں. کیونکہ دیکھیں پاکستانی, مجھے جہاں تک, میں اب 30 سال ہو جائیں گے مجھے یہاں رہتے ہوئے, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ کوانٹٹی پہ زیادہ بلیو کر رہے ہیں, کوالٹی پہ بلیو نہیں کر رہے. جی, میں پہلے یہ بات آپ سے کلیئر کر لوں کہ میں نے جو ہے یہ جو میئرل کینڈیڈیسی کے لیے جانے کا تھا وہ میں نے لاسٹ ایئر مارچ میں ڈیسائیڈ کر لیا تھا. آئی واز آسکڈ بائی سسٹینیبل ملٹن, جن لوگوں کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں, ان لوگوں نے مجھ سے یہ جی, تو میں یہ ڈیسائیڈ کر چکی تھی. اور بلکہ بہت سارے جو ٹی وی چینلس تھے دے ور آسکنگ می ٹو کم اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ. میں نے اس کو لیٹ اس لیے فائل کیا بیکاز آئی واز ورکنگ آن مائی پلیٹ فارم. میں اپنا پلیٹ فارم ایسا نہیں چاہ رہی تھی کہ جو ایکو کر رہا ہو جو باقی کینڈیڈیٹ لے کر آ رہے ہوں. آئی ہیو اٹ موسٹ ریسپیکٹ ٹو آل دا کینڈیڈیٹس. ان سب کا اپنا اسکل سیٹ ہے, میرا اپنا اسکل سیٹ ہے. بہت سارے اس میں کاؤنسل میں آلریڈی پرفارم کر چکے ہیں, 8 10 سال, اور اگر آپ میئر کی بات کریں تو 40-50 سال. ہی از اے ماؤنٹین, ہی ہیز اے ماؤنٹین آف ایکسپیرئنس. میں اس بارے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو بھی کاؤنسل میں سرو کر رہے ہیں وہ جو کام پے لے کر رہے ہیں اور اپنی ڈیزگنیٹڈ اسپاٹ پہ کر رہے ہیں, میں وہ کام وداؤٹ پے کے آن دا گراؤنڈ لیول کر رہی ہوں آلریڈی. سو آئی ایم کنیکٹڈ ود دا گراس روٹس. ہمارے پاس اس میں تو 3 ہی ملیحہ آئیں گے نا, جارج مینکیکس,
سمیرہ علی اور گورڈن کرینٹس. باقی لوگ تو نئے ہیں, باقی جو 3 ہیں وہ تو نئے لوگ ہیں. تو آپ کا پلیٹ فارم اگر آپ نے بلڈ کر لیا ہے تو ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو اپیل کیا؟ وہی میرا سوال تھا کہ 22 دن لگے, آپ نے پچھلے مارچ میں ڈیسائیڈ کیا, 22 دن آپ کو لگے, جب پورا جو ماحول تھا وہ گرم ہو گیا اور لوگ تو 4 کینڈیڈیٹ کے لیے پریشان تھے, تو 5واں اور کینڈیڈیٹ آ گیا, اب 6واں اور کینڈیڈیٹ آ رہا ہے, جبکہ 6 کے بارے میں اس نے کہیں انٹرویو میں کہا کہ میں اس لیے آ رہا ہوں کہ سارے لوگ جاننے والے ہیں, تو میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کو نہ کروں, اس لیے میں آ گیا. تو یہاں جیسے میں نے کہا ابھی ملیحہ آپ سے کہ ہم لوگ کوالٹی کی طرف جانے کی بجائے کوانٹٹی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں نہ آپ, حالانکہ یہ ویسے مجھے کہنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ تو ملک جمہوری ملک ہے, یہاں پہ ہر ایک کو آزادی ہے, چاہے وہ محمد طارق ہوں, آپ ہوں, ندیم اکبر ہوں, سمیرہ علی ہو, زینب عظیم ہوں, یا وہ 8ویں کینڈیڈیٹ ہوں, ہر ایک کو آزادی ہے. لیکن کوئی ایسا ڈسکشن کبھی ہوا ہے آپ کا کہ کیونکہ آپ میں یہ کمی ہے, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ٹھیک ہے 10 سال سے 8 سال سے وہ جو وہاں بیٹھے ہیں وہ تو نہیں کچھ کر سکے, تو ہو سکتا ہے یہی وجہ بنی ہے زینب عظیم کے آنے کی, یہی وجہ بنی ہے ندیم اکبر کے آنے کی, یہی وجہ بنی ہے محمد طارق کے آنے کی, اور شاید یہی وجہ بنی ہے آپ کے آنے کی, ایسا ہی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان اپنی کیپیبلٹیز کے حساب سے سرو کرتا ہے. آپ ایک ٹرم دیتے ہو ایک کونسل ممبر کو یا میئر کو, دوسری ٹرم دیتے ہو, اور آپ دیکھتے ہو کہ اس ایک حد تک وہ اپنے آپ کو اسٹریچ کرے گا. وہ اپنا سب کچھ دے چکا ہوتا ہے جب وہ اپنی دوسری ٹرم میں ہوتا ہے, اپنی مائنڈ کی کیپیبلٹی, اپنی جو ہے فزیکل کیپیبلٹی بھی آپ کی لگی ہوئی ہوتی ہے اس میں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وی نیڈ ٹو ریفریش آر کاؤنسل. ہمارے بہت سارے مسائل ہیں, ہمارے بہت سارے مسائل میں کنجیشن جو ہے, ٹریفک کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے, بریک انز ہیں, ٹرانزٹ. جی ہاں, تو ہم جو میرا پلیٹ فارم ہے اس کا یہ ایک حصہ ہے کہ ٹرانزٹ جو ہے وہ فری کریں سینئرس کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, اینڈ گو کمیوٹرس کے لیے, تاکہ وہ جو بسز خالی ہیں وہ بھریں, ہمارے سڑکوں سے ٹریفک کم ہو, ہماری جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے جب چلے گی تو زیادہ سے زیادہ راؤٹس اس میں انٹروڈیوس ہوں, اور لوگ جو ہیں گاڑیوں کو سڑکوں پہ لانے کے بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کو پریفر کریں. اس کے علاوہ اور کچھ ایسی ایک جو چیز مس کر رہی ہیں باقی لوگوں کے پلیٹ فارم سے؟ ہاں, ایک یہ چیز جو ہے چونکہ اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, ہنگر جو ہے وہ میرے لیے بہت ایک ایسی چیز ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. میں اس چیز کو جو ہے خالی سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگا کے نہیں, آئی آلویز ٹرائی ٹو وٹ ایور پرابلم آئی سی ان دا کمیونٹی, میں خالی اس پہ پوسٹ نہیں لگاتی, آئی ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. ہمارا ایک بائی ویکلی ملٹن مسلم موم کا فوڈ ڈرائیو چل رہی ہوتی ہے, تو اس وقت ہالٹن کے اندر ہر 4 لوگوں میں سے جو فوڈ بینکس میں جا رہے ہیں ایک بچہ ہے, یعنی کہ 4 جو لوگ جا رہے ہیں اس میں سے ایک بچہ ہوتا ہے. 50% اضافہ ہوا ہے 2022 سے اب تک, جو بچے جو ہیں وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں. میرے پلیٹ فارم کا حصہ ہے کہ ہم لوگ اسٹارٹ کریں بچوں کو نیوٹریشس میل دینا اسکولز میں. یہ جو چیز ہے یہ اسٹارٹ ہو چکی ہے سٹی آف ٹورانٹو میں. اولیویا چاؤ جو کہ میئر ہیں وہاں کی, انہوں نے یہ اسٹارٹ کی ہے. ان کا پروگرام آلریڈی جو ہے وہ وہاں پہ بچوں کو وہ فوڈ پرووائڈ کر رہا ہے. جب میں نے 2017 کے جو نمبرز دیکھے تھے اس وقت ہر جو ملٹن میں 11,000 بچے جو تھے وہ میل نیوٹریشن کا شکار تھے, اس میں 50% اضافہ ہوا ہے. تو دس از پارٹ آف مائی پلیٹ فارم, اٹس سو کلوز ٹو مائی ہارٹ کہ جو ہے بچے جو ہیں صبح اسکولوں میں بیٹھے ہوں تو وہ بھوکے نہ بیٹھے ہوں. اسی طریقے سے ہم لوگوں نے جو ہے اپنے اس کے اندر یہ بھی رکھا ہے کہ جو ہماری ہاسپٹل ہے اس کے اندر جو پارکنگ ہے اور جو ہماری ایمبولینس سروسز ہیں اس کے جو پیسے ہیں وہ ٹاؤن جو ہے وہ اس کو سبسڈائز کرے, کیونکہ ہاسپٹل جانا کوئی لگژری ٹرپ نہیں ہے. بہت ساری دفعہ میں بچوں کو دیکھتی ہوں, چونکہ میں بچوں کے ساتھ بہت سارا کام کر رہی ہوتی ہوں, کہ جی وہ نا آپ ہمیں ڈراپ کر دیں, ہم اکیلے بیٹھ جائیں گے, کیونکہ
یہ جو ہے آپ کو یہاں پہ پارکنگ پے کرنی پڑے گی. بہت سارے لوگ دل کا دورہ پڑ رہا ہوتا ہے مگر وہ نہیں فون کر رہے ہوتے ہیں ایمبولینس کو کہ اگر یہ دل کا دورہ نہیں ہوا تو جی ہمیں $249 پے کرنے پڑ جائیں گی, اینڈ اٹس کاسٹنگ لائفز. تو یہ جو چیزیں یہ میرے پلیٹ فارم کا حصہ ہیں. اٹس ناٹ دی ویگ پرومسز, وی آر گوئنگ ٹو ڈیلیور آن دیٹ. اور مجھے پتا ہے کہ یو آر گائز آر گوئنگ ٹو آسک می یہ کیسے ہوگا. وی آر لوکنگ ایٹ دا بجٹ, اس میں کیا ایفیشنسیز ہم لے کر آ سکتے ہیں. بہت ساری دفعہ ریبیٹ دے رہے ہیں ہم اپنے بلڈرس کو, وہ ویسے بھی پیسہ بنا رہے ہیں, ریبیٹ ٹاؤن سے بھی لے رہے ہیں. $2 million سے مہنگا وہ جو بھی گھر بنائیں گے, 2 million اور اس سے اوور, ہم اس کے اوپر انہیں زیادہ ٹیکس چارج کریں گے. اف یو کین بائی اے ہاؤس ورتھ 2 million اور مور دین یو کین انویسٹ ان یور کمیونٹی. اچھا, تو یہ آپ نے جو بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, لوگوں تک یہ پہنچنا بھی چاہیے اور یہ صرف پرومس کی حد تک نہیں رہنا چاہیے. No, it would not. لیکن کیا یہ آپ نے جو باقی کینڈیڈیٹ ہیں, کم از کم 2-3 کینڈیڈیٹ کو تو میں جانتا ہوں کہ وہ آپ سے ان ٹچ بھی ہیں, انہوں نے آپ سے ملاقات بھی کی ہے, آپ کے اناؤنسمنٹ سے پہلے, رجسٹریشن سے پہلے بھی وہ آپ کو ملے ہیں. تو کیا یہ ساری چیزیں آپ نے ڈسکس کی ان سے کہ بھائی آپ 10 سال یہ نہیں کر سکے, یہ کرنا چاہیے, یا یہ کہ آپ نے یہ سوچا کہ نہیں میں ہوں گی تو میں کروں گی, ان سے کوئی توقع نہیں ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے ایسے لگا کہ مجھے ان سے کوئی توقع نہیں ہے, اور سب اپنے حساب سے اپنا بیسٹ دے رہے ہوتے ہیں کمیونٹی کو. نہیں, مگر آپ کہہ رہی ہیں نا کہ لیکن یہ مسنگ ہے یہ چیز, مگر انہوں نے نہیں سوچا ہوگا یہ چیزیں. ان کا اپنا پلیٹ فارم ہے, ان کا اپنا دیکھنے کا نظریہ. دیکھیں میں آصف بھائی آپ کو یہاں پہ ایک بات بولوں کہ نا میں بہت نظریاتی قسم کی انسان ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی سب سے پہلی ذمہ داری, کسی بھی ٹیئر آف گورنمنٹ کی سب سے پہلی ذمہ داری اس کے لوگوں کے ٹوورڈس ہے, چاہے وہ میونسپل ہو, چاہے وہ پروونشل ہو, چاہے وہ فیڈرل ہو. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو یہ ایک ویگ وعدے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کنجیشن بہتر کر دیں گے, تو آپ نے پچھلے 8 سال میں کیا کیا ہے؟ جی اب ہم جو اس ٹاؤن کو افورڈیبل بنا دیں گے, تو پچھلے 8 سالوں میں آپ کیوں کچھ نہیں ڈلیور کر پائے؟ اینڈ آئی ایم ناٹ ایکیوزنگ اینی ون. ہو سکتا ہے جب میں اس پوزیشن پہ پہنچوں تو مجھے پتہ چلے کہ کیا باؤنڈریز ہیں, کیا لمیٹیشنس ہیں. میں بھی اس جگہ پہ نہیں ہوں, تو شاید یہی میرا سوال تھا کہ کیا آپ نے ڈسکس کیا کہ انہوں نے اپنی مجبوری بتائی کہ اس وجہ سے ہم نہیں کر سکے؟ میں آپ کو بتاؤں کچھ, آپ کی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں. جی جی, اور میری سب سے بہت اچھی, اور میری سب سے بہت اچھی بات چیت ہے, اینڈ آئی ریسپیکٹ آل آف دیم. بات یہ ہوتی ہے کسی بھی قدم اٹھانے کے لیے یا کوئی بھی اسٹیپ لینے کے لیے آپ میں کتنی ول ہے, پولیٹیکل ول ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے پاس اس طرح نہیں ہو پا رہی, جیسے کہ ابھی اس وقت پروونشل پہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے بلی بشپ ایئرپورٹ پہ. جی جی, پولیٹیکل ول ہونی چاہیے آپ کے پاس. میں ایک ایسا انسان ہوں جس نے گراؤنڈ سے, جب ملٹن مسلم مام شروع ہوا وہ 25 عورتوں پہ شروع ہوا تھا, آج ہم 11,000 لوگ ہیں. ہمارے پروگرامز رن ہو رہے ہیں, ہمارے اپنے ڈونیشنز میں 1 پیسے کی گرانٹ نہیں ہے. $2,000 کی ٹاؤن آف ملٹن ہمیں گرانٹ دیتا ہے ہمارے انٹرفیتھ ڈنر کے لیے, وچ از این افطار, لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی گرانٹ نہیں ہوتی. یہ سب ڈونیشنز ہمیں ملٹن کے لوگ دے رہے ہوتے ہیں وداؤٹ آسکنگ. ہمارا CRA پہ وہ ہوتا ہے جو کہ سب کچھ پبلک ریکارڈ ہے, جو ہماری 3 لوگوں کی جو ہے وہ بورڈ ہے, جو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک عورت ایک چھوٹی سی ایسوسیشن بنا کے, آرگنائزیشن بنا کے یہ کر سکتی ہے, تو ٹاؤن آف ملٹن جس کے پاس 200-250 کا اسٹاف ہے, وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز کرنے کے لیے آپ کے اندر ول ہونی چاہیے. آپ کو کمیونٹی کو اپنے, میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں سن رہی ہوتی ہوں کمیونٹی میں کہ یار یہ کیسے ہو گیا, ARU ہوا, کوئی کمیونٹی سے آپ نے بیٹھ کے نہیں پوچھا, آپ لے کر آئے, اس کو اپروو کرا دیا, اس سے کیا امپیکٹ ہوا. یو نیڈ ٹو ہیو دیز سیشنز, یو نیڈ ٹو ہیو دا ٹاؤن ہال. آیا اس پہ, ہاں بہت. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ابھی جنہوں نے فنش کروایا ہی تھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے $345 دیے, رائٹ, تو اور پھر اس کو ریپیل کرنے کے لیے آپ ایک دفعہ پھر گئے, تو وہ تو ایسا نہیں ہوگا نا. اور پھر آپ ARU لے کر آئے اور آپ لوگوں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہو میں تو نہیں لے کر آئے. تو یہ
آپ دیکھو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی نا آصف بھائی جی تو جی میں جی اسے اون کروں گی ہاں کہ یہ جی، مجھ سے ہو گئی بالکل، اینڈ آئی ڈیڈ دیٹ آئی ول ٹرائی ٹو کریکٹ دس. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو پیپل. آپ اپنے طرف سے نہیں آئے ہو, آپ انٹرویو دے کے نہیں آئے ہو, یہ دس از اے ووٹ وچ از پشنگ یو فارورڈ. سو یو نیڈ, مجھے لگتا ہے کہ کنسلٹیشن کی بہت کمی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کی بہت کمی ہے, اور آپ جتنا کنیکٹ ہوتے ہو لوگوں سے. اب میں اپنی مثال لے لوں کہ ہمارا بھی بیسمنٹ بنایا ہے 3-4 سال بعد 2022 میں, اس میں میرے بچے ہی رہتے ہیں اور اس میں کوئی اسٹوو نہیں ہے, اس کے باوجود ہمیں وہ پے کرنا ہے. اینڈ مائی ہسبینڈ واز آسکنگ آل دیز کوشچنس, اور خود ٹاؤن کو نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے اس سلسلے میں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی بھی بل لے کر آؤ, کوئی بھی موشن لے کر, ٹاک ٹو دا پیپل فرسٹ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے پتا ہے کہ بیسمنٹ میں خدا نخواستہ اور آپ کو خود پتا ہے بیسمنٹ میں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہاں کہ ایگزٹ کے رستے نہیں بنے ہوئے ہیں, وہ فائر ہیزرڈس ہیں, بہت ساری چیزیں, اور اٹ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ. لیکن آپ اپنے ساتھ اپنے ووٹرز کو رکھو, اپنی رائڈنگ کو رکھو, جسٹ آسک دیم کہ یہ اس طرح کا بل ہے, یہ آپ کی سیفٹی کے لیے, کیا یہ آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے, کیونکہ یو آر ناٹ ریپرزینٹنگ یور سیلف, یو آر ریپرزینٹنگ آل دیز پیپل. ایگزیکٹلی. اور مجھے اسی لیے بہت تعجب ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا میرا بہت انوالومنٹ رہا ہے پالیٹکس سے, ابھی بھی ہے. ہمارے لوگ دیکھیں, ایک زمانہ ملیحہ آپ بھی جانتی ہیں, ہمارا کوئی ریپرزنٹیٹیو نہیں تھا آٹوا میں. پھر ایک ریپرزنٹیٹیو آیا, کچھ دنوں کے بعد اس نے سوئچ کیا اور وہ دوسری پارٹی میں چلا گیا. پھر ہم نے بڑی کوشش کی اور 2 ہمارے ریپرزنٹیٹیو آئے. پتہ یہ چلا کہ وہ دونوں آپس میں ہی میل نہیں کھاتے, ان کی لڑائیاں شروع ہو گئیں, جو پی ایم او نے اس کو سیٹل کیا. اب اس وقت اگر میں صرف پاکستانی کمیونٹی کی بات کروں, ساؤتھ ایشین کی طرف اگر ہم نہ جائیں, تو ہم صرف پاکستانی کمیونٹی کے اس وقت 6 لوگ ہیں جو پاکستان اوریجن کے. لیکن کیا ہم کوانٹٹی بڑھانے کے بعد کیا کوالٹی ہم نے دیکھی ہے؟ نہیں. ابھی آپ دیکھیں 2-3 روز سے ایک وائرل ہوئی ہے ویڈیو, جس میں ہمارے منسٹر جو ہیں وہ اسپیکر کے متوجہ کرنے کے بعد ان کو جواب دینا تھا, لیکن وہ بائنڈر ہی دیکھتے رہے, ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں کیا جواب دینا ہے, رائٹ. تو پھر شور ہوا. ہم ایسا کیوں چاہتے ہیں کہ ہم سے مراد یہ کہ جو لوگ الیکٹ کر رہے ہیں کم از کم وہ دیکھیں کہ وہ ہمارے لوگ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے, اب اگر کونسل کی طرف آ جائیں یا تو وہ سرٹیفکیٹ تک محدود ہیں یا ایونٹ میں جانے تک محدود ہیں. میرے خیال میں تو یہ اور اچھی بات ہے اگر آپ کا یہ پروگرام ہے. آپ کو کیا جو رسپانس آپ کے نام کے بعد آیا 22 مئی سے آج ہم لوگ تقریباً کوئی 18-20 دن ہو گئے ہیں, کیا رسپانس آیا آپ کو؟ اچھا, میں رسپانس بہت اوور ویلمنگ ہے. لوگ ماشاء اللہ سے جو ہے وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا کیمپین. میں ایک رسپانس کا ذکر کروں گی جو رات میں جو ہے وہ میں سونے سے پہلے اپنا فون دیکھ رہی تھی اور مجھے رسپانس آیا. دس پرسن از فرام فرسٹ نیشنس, جو ہے انڈیجنس کمیونٹی کی ہیں, اینڈ شی سیڈ یو گاٹ دس ملیحہ, آئی وانٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ کیمپین, اینڈ اٹ سیز سم تھنگ اباؤٹ دا ورک وی آر ڈوئنگ. اینڈ آئی ٹولڈ ہر کہ مجھے ساری انفارمیشن آپ بھیجیں اینڈ کیمپین مینیجر ول کنیکٹ ود یو. اینڈ شی سیڈ کہ جب میں سارے کینڈیڈیٹس کو دیکھ رہی ہوں تو یو آر اسٹینڈنگ آؤٹ بیکاز یو بین ڈوئنگ اے لاٹ وداؤٹ بینگ ان دا آفیشیل کیپیسٹی. میں واؤچ کر سکتا ہوں اس چیز پہ, کیونکہ میں آپ کو فالو کر رہا ہوں بہت عرصے سے, تو مجھے معلوم ہے کہ جو کام آپ کر رہی ہیں, اور اگر اسی اسپیڈ سے آپ رکھیں تو بہت اچھا ہے. نہیں, مجھے لوگ جانے کے بعد جو ہے نا وہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں, مجھے جو یہ میرا نا ورسٹ نائٹ میئر ہے کہ میں کسی دن مرر میں دیکھوں اور مجھے انٹیگریٹی نہ نظر آئے. مجھے یہ نظر آئے کہ یار میں لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پہ نہیں اتری, لیکن اس سے بھی پہلے میں اپنی ایکسپیکٹیشنز پہ نہیں اتری. میں آپ کو جو آپ کہہ رہے ہیں ساؤتھ ایشین اینڈ پاکستانی, میں ایز اے پاکستانی یہ الیکشنز نہیں رن کرنی. ایگزیکٹلی. آئی ایم اے کینیڈین, آئی وانٹ ووٹس فرام آل دا ڈیموگرافکس. تو کوئی مجھے کہتا ہے کہ 6 پاکستانی ہیں, میں کہتی ہوں کہ میں
میں اس وقت فرینڈس کو دیکھ رہی ہوں. ہی از مائی کمپٹیشن, ہی از اے ماؤنٹین آف کینڈیڈیٹ, ان کو کوئی ہلا نہیں سکا ہے. تو میں اس وقت یہ نہیں دیکھ رہی سمیرہ یا ندیم بھائی یا ایاز بھائی. ہاں, اور میرا کیونکہ آپ نے ملٹن مسلم مامز بنائی ہے تو یہ مطلب ملٹن مام تک ہوتی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ کی ریپرزنٹیشن تو ہے نا پاکستانی یا مسلم. نہیں, مگر میں وہی بات بتا رہی ہوں کہ میں جو ہے خالی ایک ڈیموگرافک کے ووٹس کی کوشش نہیں کر رہی ہوں. میرا کام جو ہے وہ بھی ایکسپینڈ ہوا ہے ساری جگہ پہ, اور میری ریچ بھی ہے. تو میں ان سب کے ووٹس کی کوشش کر رہی ہوں. آپ نے ابھی جیسے ذکر کیا کہ میں NDP سے کنیکٹڈ ہوں, تو وہ سوشلسٹ ووٹ ہمارے پاس ہے, کیونکہ میں 10 سال سے ان کے ساتھ کام کری ہوں. آئی نیور سوئچ پارٹیز, ایز یو نو. میں پارٹیز کو جمپ نہیں کرتی ہوں, اینڈ آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. حالانکہ میرے پاس بھی یہ بات آتی ہے کہ آپ اس پارٹی سے کیوں نہیں ٹرائی کر لیتی اس تو میری بچپن سے جو ایک تھنکنگ ہے, بچپن تو نہیں خیر, نوجوانی سے, در سوشلزم اینڈ سوشلسٹ پلیٹ فارم از مور اسپیکس ٹو می. تو میں اس پارٹی سے زیادہ الائن کرتی ہوں خود کو. تو میں آئی نیور سوئچ پارٹیز اینڈ دے نو دیٹ, اور میں ان کی کیمپین رن کرتی رہی ہوں. تو میرے پاس وہ ایک ووٹ بینک ہے جو کہ سب ڈیموگرافکس کو کور کرتا ہے. چونکہ میں ایمپیک کے ساتھ بہت کلوزلی کام کرتی ہوں, تو عرب ووٹ بہت ہے ہم لوگوں کا. اینڈ آئی نیور منس ورڈ. اگر میں کسی چیز کے لیے کھڑی ہوں تو میں کھڑی ہوں, کہ یہ اس طرح نہیں, اس طرح ہونا چاہیے, یہ چیز غلط ہے, یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے. اور میں اس کے لیے 4 لوگوں کو نہیں دیکھتی کہ یہ 4 میرے دوست ہیں تو اب یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, کیونکہ جو صحیح ہے نا آصف بھائی, وہ صحیح ہے. بالکل بالکل, چاہے ساری دنیا اس کو غلط کہہ دے. بالکل بالکل. چلیں, آخر میں آپ اگر ملٹن کے لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں, کیونکہ ہمارے پلیٹ فارم سے جتنے لوگ دیکھیں گے وہ آپ کے پروگرام کو, آپ کے مینیفیسٹ کو اور آگے لے جائیں گے, پلیز. سب سے پہلے تو میں تھینک یو کہنا چاہوں گی Z9 کا, کہ انہوں نے مجھے یہ اپرچونٹی دی, اور آصف سید کا جنہوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ میرا 10 سال کا پبلک ورک, کمیونٹی ورک جو ہے, اٹس آئی تھنک مور دین انف ٹو ٹیل یو گائز واٹ آئی ایم آل اباؤٹ. آئی ایم ناٹ اے کیریئر پولیٹیشین. کبھی بھی میں نے صرف اس لیے کہ میں ایک پبلک آفس میں بیٹھوں اس لیے کوئی کام نہیں کیا. میرا سارا کام اس لیے ہے کہ جو چیز مجھے کمی نظر آئی کلائمیٹ ایکشن کی ہماری کمیونٹی میں, آئی اسٹارٹڈ دیٹ کانورزیشن. مجھے نظر آیا ڈیورنگ دا کووڈ کہ ہم لوگوں کا فوڈ کرائسس ہے, لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, وہ بیچارے مارگیج دینے میں بزی ہیں, ہڈن پاورٹی ہے ہالٹن میں. آئی اسٹارٹڈ ورکنگ ٹوورڈز اٹ. مجھے نظر آیا کہ ہم لوگ ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے, اپنے سائلوں میں کام کرتے ہیں. آئی اسٹارٹڈ انٹرفیتھ. اٹس اے لانگ وے ٹو گو, لیکن ہم لوگوں نے ایز اے گورنمنٹ ایسی میونسپل لیول پہ, پروونشل لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ ایسی گورنمنٹس لے کر آنی ہے جو آپ سے آئی ہوں, جو پولیٹیشینس آپ کے اندر سے آ رہے ہوں, جو آلریڈی آپ سے کنیکٹڈ ہوں, صرف آپ کو الیکشن ٹائم پہ نہ نظر آتے ہوں بلکہ آپ کی زندگی کا حصہ ہوں. I'll try to do my best, and as your mayor I'm going to do whatever I can to make the town of Milton the best town in Canada. شکریہ ملیحہ آپ کا, آپ نے اپنا پیغام دیا. ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس کے بعد بھی آپ سے ٹائم مانگیں گے, کیونکہ یہ تو ابھی ابتدا ہے, ابھی تقریباً 5-6 ماہ پڑے ہیں, تو ہم آپ سے کو دوبارہ تکلیف دیں گے. ضرور. اور آپ اپنا کام جاری رکھیں, لوگوں کو اپنا کام کرنے دیں. فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. بالکل. اور عوام کا فیصلہ ہمیشہ صحیح ہو. بالکل صحیح بات ہے. جی ناظرین, یہ تھی ہمارے ساتھ ملیحہ خان احمد, ملٹن میئرل کینڈیڈیٹ. آپ نے ان کے خیالات سنے. ابھی ہم جا رہے ہیں وقفے کی طرف. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ جڑیں گے پاکستان پالیسی انسٹیٹیوٹ کے چیئرپرسن ڈاکٹر غلام مشتبہ, نیو جرسی سے. آپ سے امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ملتے ہیں وقفے کے بعد. You know, we were always trying how to get a house.
Remember the Royal Financial Group flyer you gave me for the mortgage? Oh yes, Shiraz Hussain, who did our mortgage too. Yes, I actually went to their office. The staff was so professional. They're expert in their services. And you know what Shiraz said? We have more than 100 lenders to help you to find our right qualified lenders and program for your purchase, refinancing, any of your commercial needs. At the Royal Financial Group, we deliver what we promise. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस है गारंटीड. हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, vinyl, magnet flyer, business card. Your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा अटूट विश्वास है, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को चार चांद लगाए. अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का. वेलकम बैक नाजरीन. वक्फे पे जाने से पहले हमने आपसे जिक्र किया था कि हमारे साथ न्यू जर्सी से पाकिस्तान पॉलिसी इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन डॉक्टर गुलाम मुश्तबा जुड़ेंगे. इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर गुलाम मुश्तबा साथ हैं. पिछले प्रोग्राम के कुछ क्वेश्चन लोगों ने भेजे जो आज हमें डॉक्टर गुलाम मुश्तबा से करने हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम सलाम. कैसे हैं? सब खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल ठीक. डॉक्टर साहब, पिछले प्रोग्राम की कंटिन्यूटी ही में मेरे पास कोई क्वेश्चंस आए जो लोगों ने कहा कि आपसे ज़रूर करूं. सबसे पहले तो एक क्वेश्चन जो आया उसके बाद आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि एक बार फिर अमेरिका ने अटैक किया है ईरान पे, जबकि पिछली बार जब आप थे तो आपने कहा था कि ये एंड की तरफ जा रही है या इसको एंड तो होना ही है. तो ये एस्केलेशन क्यों हो रही है फिर बार बार? देखिए आज साहब, थैंक यू. पहली बात तो आपके तवज्जुह से मैं अमेरिकन ऑडियंस को नेशनल फ्लैग डे ऑन द 14th of June मुबारकबाद देता हूँ और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि एक हिस्ट्री है और हिस्ट्री ये है कि जब अमेरिका फ्रीडम पे पहुंचा तो मोरक्को was the first country to recognize the United States of America in 1776, and Morocco was the first Muslim country to recognize America. तो ये परसेप्शन मुस्लिम एंटी अमेरिका, ये परसेप्शंस क्लियर हो जानी चाहिए. मुस्लिम ताल्लुकात, मुस्लिम ब्लड, मुस्लिम सैक्रिफाइसेस और अमेरिकन फ्रीडम हिस्ट्री का पार्ट है, नंबर 1. और इस हिस्ट्री को हम आपके तवज्जुह से तमाम लोगों को अमेरिका के अंदर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं. यू आर पार्ट ऑफ द अमेरिकन हिस्ट्री. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड थिंग. जो ईरान का मसला है उस पे आज की तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है. 14, 15, 16 जून इन तारीखों के अंदर इस बात की पूरी कोशिश हो रही है कि अमेरिका का ईरान के साथ एग्रीमेंट हो जाए. और ये एग्रीमेंट पहले पाकिस्तान ने रिलीज की ये न्यूज़ कि शहबाज शरीफ साहब बमा अपने काबीना के अफराद, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और 2-3 और अफराद के साथ जिनीवा जाएंगे. लेकिन इस वक्त की डेवलपमेंट ये है कि ऑनलाइन दस्तखत दोनों के दरमियान होने के फाइनल टूल्स तैयार हो रहे हैं और उम्मीद हम ये करते हैं कि आइंदा 2-3 दिनों के अंदर ये चीज़ होगी. अब आपके सवाल पे आता हूँ, जो सवाल आपने किया, मिलिट्री एस्केलेशन वर्सेस डिप्लोमेटिक. तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मिलिट्री एस्केलेशन ज़्यादा है या डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट उस पर भारी है.
دیکھیے اس وقت تک کی صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پہ وہ یہ کہ ملٹری اسکلیشن ڈیمنش کرتی جا رہی ہے, کمزور ہوتی جا رہی ہے, اور ملٹری اسکلیشن اس ریجن میں نہیں ہو رہی ہے جو ہوتی رہی ہے. یہ ضرور ہے کہ ایک آدھ انسیڈنٹس ہوئے اور ایک آدھ انسیڈنٹس ہو بھی سکتے ہیں, لیکن ڈپلومیسی پریویل کر رہی ہے اور ڈپلومیسی کا کام بہت تیزی سے چل رہا ہے, اور یہ ڈپلومیسی دونوں کنٹریز کے انٹرسٹ میں اور ورلڈ انٹرسٹ کے اندر ہے. اگر آپ اکنامک صورتحال کو دیکھیں اور ورلڈ آرڈر کو دیکھیں تو اس کے اندر بڑی ڈسٹربنس پیدا ہوگی اگر ملٹری اسکلیشن ہوئی, اور یہ تمام پارٹیز کو ان کانفلکٹ اس بات کا پتہ ہے. اس ملٹری اسکلیشن سے بچنے کے لیے ڈپلومیسی کی پوری کوشش امریکہ بھی کر رہا ہے, ایران بھی کر رہا ہے, اور وہ پارٹیز جو اس کے اندر انوالو ہیں جس میں پاکستان ہے, سعودی عرب ہے, قطر ہے, یو اے ای ہے, بحرین ہے, یہ کویت ہے, یہ بھی کوشش اپنی جگہ, اور ٹرکی ہے, یہ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیسی ول پریویل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اور جو بات ہم نے پچھلے پروگرام میں ہم دونوں نے ڈسکس کی تھی, جس نتیجے پہ ہم پہنچے تھے کہ یہ الٹیمیٹلی اس کو ڈائی ڈاؤن ہونا ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ جب چراغ بجھتا ہے تو ایک لا بڑی گہری سی دیتا ہے, تو اس کی آپ امید کریں کہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں گی ابھی, لیکن دی اینڈ ریزلٹ ول بی سرٹنلی یہ سب تمام چیزیں ختم ہوں گی. بات یہ ہے کہ ڈسکشن کس چیز پہ ہو رہی ہے اور آبجیکٹیوز دونوں کے کیا ہیں اور کیا کیا نقصانات دونوں اٹھا چکے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ ٹوٹل وار لاس جو ایران کا رہا ہے وہ تقریباً 250-300 بلین ڈالرز کا رہا ہے, امریکہ کا تقریباً 200 بلین ڈالرز کا رہا, گلف اسٹیٹس کا آلموسٹ 80 بلین ڈالرز کے قریب رہا, اسرائیل کا 50 بلین ڈالرز رہا. تو یہ بڑا ہیوج سم آف اماؤنٹ ہے جو خرچ ہوا ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس میں انفراسٹرکچر کی تباہی شامل نہیں ہے؟ یہ تمام کیلکولیٹڈ فگرز ہیں جس میں وار کی جو صورتحال رہی ہے اس میں کولیٹرل ڈیمیجز بھی شامل ہیں اس کے اندر. تو ناٹ اونلی ویپنس, کولیٹرل ڈیمیجز اس میں شامل ہیں اور اکنامک لاس بھی شامل ہے جو آئل کے ٹرانسپورٹیشن کے اندر ہرموز کے اندر پرابلم کریٹ ہوئی, اس کو بھی ہم نے شامل کیا. یہ فگرس ہیں یہاں پر, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فگرس بڑی خطرناک ہیں کیونکہ پرائس ہائیک ورلڈ اوور محسوس کی گئی. آپ بھی کینیڈا میں محسوس کرتے ہیں, ہم بھی امریکہ میں محسوس کرتے ہیں, اور ایران اور پاکستان اور ٹرکی کے اندر بھی محسوس کیا جا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو رکنا بہت ضروری ہے, اور پاکستان جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے اس کے اندر, جس چیز کی انیشیٹو پاکستان نے لی تھی اور پاکستان کے فیلڈ مارشل نے اپنا رول ادا کیا تھا, میرا خیال ہے دس از بینگ اپریشیٹڈ ورلڈ اوور, اینڈ دنیا کی تمام قومیں جو پیس چاہتی ہیں وہ اس چیز کو پسند کریں گی, اور میرا خیال ہے پاکستان اسٹل ہیز ٹو پلے اے بگر رول ان دا ریجن. تو اور آپ کا سوال آپ اگر کوئی اور ہے تو آپ ضرور پوچھیے, میں بتاتا ہوں آپ کو. بالکل جی آپ اگر پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھیں, ٹھیک ہے پاکستان کو ایک لیڈ رول ملا ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈ رول صحیح معنوں میں ادا بھی کیا جا رہا ہے یا صرف ون سائیڈڈ یہ رول ہے؟ دیکھیے پاکستان کے لیے یہ بڑا ٹف تھا جس صورتحال میں پاکستان آ کر کھڑا ہوا. پاکستان وہ ملک ہے جو 1947 میں جس کو سب سے پہلے ایران نے ریکگنائز کیا, یہ ہسٹری کا, اور یہ بھی ہسٹری کا پارٹ ہے کہ 1947 اگست میں ہی امریکہ نے اپنی پہلی ایمبیسی کراچی کے اندر کھولی, یہ بھی ہسٹری کا پارٹ ہے. اور امریکن اور پاکستان فرینڈشپ جس کے اندر سیٹو, سینٹو, نیٹو اور پھر پریفرڈ نیشن امریکہ پاکستان کو دیتا رہا. تو پاکستان کی ایک حیثیت امریکہ کی پالیسی کے اندر رہی ہے اور ریجن کے اندر رہی ہے. وار آن ٹیرر کے اندر پاکستان نے ریسنٹلی رول ادا کیا, 9/11 کے بعد پاکستان نے رول ادا کیا. پاکستان نے کوئی ایسا موقع نہیں آیا جب سوویت یونین کی ڈیبیکل سے لے کر پاکستان نے اپنا مضبوط کردار اس ریجن کے اندر نہ ادا کیا ہو. چنانچہ یہ ممکن نہیں تھا پاکستان کے لیے کہ اس وقت پاکستان بیک وینچر ہو جائے اور پاکستان بیک سیٹ لے کر بیٹھ جائے اور پاکستان ڈپلومیسی کا رول ادا نہ کرے. اور یقیناً اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز تھی وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا دونوں سائڈ سے. ایران کی سائڈ سے بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اور امریکہ کی سائڈ سے بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. اس ٹرسٹ ایک دوسرے کے بارے میں جی تو اس کو ڈیولپ کرنا, اس کو انہانس کرنا, اس کو آگے لے کر آنا, اس کے اندر بڑی کمپلیکسٹیز تھیں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی فوج کے علاوہ کوئی اور اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا تھا. اور پاکستان کی فوج اور سینٹ کام کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے. پاکستان کے اندر انہیرنٹ سپورٹ ایران کی موجود ہے, اور ان دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے لے کر چلنا واز اے ویری ٹف ٹاسک, اینڈ آئی تھنک فیلڈ مارشل ہیز پلیڈ اے ٹریمنڈس رول. اس سے اچھا رول ادا نہیں کیا جا سکتا تھا جو پاکستان نے ادا کیا ہے.
باقی اختلافات گورنمنٹ سے پالیسیز میٹر پہ بجٹ پہ لوگوں کے ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ڈپلومیسی کا تعلق ہے پاکستان نے یہاں پر ملٹری انکروچمنٹ کو روکا ہے، یہاں پر ملٹری اسکلیشن کو روکا ہے، پاکستان نے ڈپلومیسی کے اندر انیشیٹ کیا ہے، پاکستان نے ڈپلومیسی کے اندر پریویل کیا ہے، اینڈ پاکستان ہیز کیپٹ دی انگیجمنٹ بٹوین ایران اینڈ دی ویسٹرن اسٹیٹس اینڈ امریکہ، اور اس سے اچھی کوئی کردار ادا نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی پاکستان کی ملٹری کا رول کمینڈیبل ہے. کیونکہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں حملے ہو رہے ہیں کویت پر، ٹھیک ہے امریکن اڈوں پر ہی ہو رہے ہیں، لیکن یو اے پر ہو رہے ہیں، عراق اپنے سعودی عرب میں ہوئے ہیں. پاکستان اس رول میں بہت زیادہ انوالو نظر آتا ہے آپ کو، ان کا بھی ٹرسٹ پاکستانی کی طرف ہے آپ سمجھتے ہیں یو اے کو چھوڑ کر؟ اگر سعودی عرب پاکستان سے ڈیفنس ایگریمنٹ کرتا ہے ان تمام چیزوں کی موجودگی میں جو پاکستان کا کردار ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب کا کانفیڈنس پاکستان کے اوپر ہے. اب آپ آئیے گلف اسٹیٹس کے اندر کیا ڈیوائیڈ ہے، کیا جی سی سی کنٹریز پالیسی کے اندر ڈیوائیڈڈ ہیں؟ اٹ لکس لائک پرائما فیسی یہ نظر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ڈویژنس ہیں، کچھ اختلافات ہیں، کچھ مس انڈرسٹینڈنگس ہیں. خاص طور پہ یمن کی سائڈ پر یو اے اور امریکہ کے اختلافات ہیں، ایران اور گلف اسٹیٹس کے اختلافات ہیں. ان کو ہینڈل کرنا، حزب اللہ کے معاملے پہ ہینڈل کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر امپیڈمنٹس ڈیفینیٹلی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ امپیڈمنٹس نہیں ہیں، امپیڈمنٹس بہت سیریس نیچر کی ہیں، اور ان امپیڈمنٹس کو ختم کرنا اور اس کو ڈائلیوٹ کرنا یا اس کو ڈائی ڈاؤن کرنا از ناٹ این ایزی ٹاسک. لیکن اس کے باوجود اس تھن لائن پر آپ واک کرتے رہے اور اس تھن لائن کو ڈیمارکیٹ کرتے ہوئے آپ بیچ میں اپنا راستہ نکالتے رہے. دس واز سم تھنگ اے گریٹ ایفرٹ بائی دی فیلڈ مارشل. اور آپ ایک ہفتے بعد بھی اس بات کی پرامید آپ ہیں کہ پاکستان اس مسئلے کو حل کر لے گا، جبکہ اس بیچ میں ایئر اسٹرائک بھی ہوئی ہیں، اس بیچ میں جہازوں پر بھی اٹیک ہوئے ہیں، انڈینز کچھ جانیں ضائع ہوئی ہیں. اس کے باوجود بھی آپ پرامید ہیں کہ اس وار کو ختم ہونا ہے. سوال آصف صاحب بہت انٹیلیجنٹ ہے. آپ کو میں بتاؤں، بات یہ ہے کہ پاکستان کا کردار ابھی تک اسموتھ چلتا رہا ہے. ابھی تک اس کردار کے اندر کوئی دراڑ نہیں آئی ہے. اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ایسا معاملہ کھڑا نہیں ہوا ہے جہاں پاکستان ڈسپیوٹڈ بن سکا. یہ وہ لائن تھی جس پہ پاکستان واک کرتا رہا. پاکستان از انڈسپیوٹیبل in this relationship and engagement of diplomacy at the world stage. And that is something that Pakistan has definitely achieved. Now let's come to the second point, جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، پاکستان کا رول. Yes, there is a definite role of Pakistan. اگر ایران کے اندر آج let's assume peace deal ہو جاتی ہے، initially 60 days کی ہوتی ہے، اس کے بعد اس میں extension ہوتی ہے اور permanent deal ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ہوگا وہ آپ کو میں بتا دوں. پہلی چیز یہ کہ سینکشنز لفٹ ہوں گے. سینکشنز لفٹ ہونے کا مطلب ایران پاکستان گیس پائپ لائن اسٹینڈ کرے گی. اس کا مقصد یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ڈیولپمنٹس ہوں گی جس میں آئل ریفائنریز، آئل کا موجود ہونا، بجلی کا سستا فراہم ہونا. آبویسلی اس کے اندر بہت سی چیزیں اور بھی ہیں جو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. یہ سب چیزیں پاکستان کو ملیں گی. پاکستان کا ٹریڈ بڑھے گا، پاکستان کو اپرچونیٹیز ملیں گی. ریکنسٹرکشن آف Iran and reconstruction of Gaza, Pakistan will get a placement because of the peace efforts in the region. اور پاکستان کا کردار سب کے لیے undisputed ہے. اور اس کے اندر پاکستان کی ایک proper leadership has to be a situational leadership. Situational leadership کا مطلب یہ ہے کہ جب امریکہ وار ہار رہا تھا فرانس کے اندر، اور جب ورلڈ وار 2 کے اندر امریکہ کو ڈیفیٹ ہو رہی تھی، تو امریکن جنرل نے جا کر وہاں پر کہا فرانس کے اندر کہ listen troops, we have to win the war by all means. اور اس نے ان کو انسپائر کیا اور ایک ہاری ہوئی جنگ کو اس نے جیتا. تو یہ لیڈرشپ پاکستان کو حاصل کرنی ہے. پاکستان کے اندر موجود ہیں لوگ اور پاکستان کو ان کو ایکسپلائٹ کرنا ہے. پاکستان کی اکنامک کنڈیشن اچھی نہیں ہے اور یہ اپرچونیٹی بہت بڑی پاکستان کو ملنے والی ہے
اس میں نہ صرف یہ کہ $2 بلین کے پیچھے آپ IMF کے پیچھے بھاگیں گے, بلکہ ان دی ریکنسٹرکشن آف ایران, ان دی ریکنسٹرکشن آف غزہ, we will have billions and billions of dollars coming into Pakistan, and Pakistan is getting employment opportunities and business opportunities abroad. اور میں سمجھتا ہوں کہ this has to be seized by the Pakistani leadership, and we have at least in the military the right leadership at this time. Civilian leadership کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے میں کوئی اختلاف نہیں کرتا کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو یا PTI ہو, does not matter. We need the right class of leadership amongst all of those. ان کے اندر اچھے لوگ بھی موجود ہیں, ان کی فلٹریشن ہونی چاہیے, اور اچھے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے کہ they should come up and play their role. It does not matter whether you belong to this party, but you are a capable person who has a history of doing things. آپ کی کیس میں بھی میں جیسے آپ کو سامنے رکھ کر ہی کہہ سکتا ہوں, being a colleague of you in the Karachi University Students Union, I can say yes, there are people, why not, and exploit them, bring them to on front stage, اور اس سے پاکستان کے لیے آپ کردار ادا کروائیں, کیوں نہیں کرائیں گے. یہ لوگ اگر امریکہ جا کر کامیاب ہو سکتے ہیں, اگر آپ امریکہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں, اگر آپ امریکہ کے اندر سیٹیں لے سکتے ہیں, اگر امریکن پولیٹیکل سسٹم میں آ سکتے ہیں, تو what is wrong there in Pakistan? Whatever is wrong, that has to be rectified and corrected in the larger interest of the nation of Pakistan. بالکل. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسپوائلر اس بیچ میں ہیں وہ ناکام ہی رہیں گے, اور یہ بیل جو ہے وہ منڈے چڑھ جائے گی. دیکھیے اسپوائلرس ہر دور میں رہے ہیں, آج تک ہمارے دور میں بھی اسپوائلرس ہیں. 1970s میں بھی ہم نے دیکھا ہے پالیٹکس کو, آپ نے بھی دیکھا ہے, مثال رہے ہیں. بات یہ کہ اسپوائلرس ہمیشہ رہتے ہیں. This is the role of the state. This is the role of the intelligence agency. This is the role of the process of accountability. کہ آپ ان چیزوں کو فلٹر کریں, آپ پراپر لوگوں کو موقع دیں. یہ نہ کریں کہ آپ فارمز کو بدل کر ریزلٹس نکال کر آپ غلط لوگوں کو لے آئیں. اچھے لوگوں کو لائیں آپ سامنے. اور پاکستان میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے. پاکستانی ٹیلنٹس آج ہیوج. آج آپ مسیساگا میں بیٹھے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ پورا شہر آپ نے آباد کیا, آپ نے پورے شہر کے اندر کردار ادا کیا ہے. آج آپ اس شہر کے اندر ایک حیثیت رکھتے ہیں, پولیٹیکل سسٹم کے اندر بھی رکھتے ہیں. Why can't you have the same thing in Pakistan? What is wrong? We have to find out the wrongs and make the rectification and correct those things to build Pakistan, a future Pakistan, your radiant Pakistan. جی. اور آپ نے ابھی دیکھا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے, وہاں ایک پارٹی کامیاب ہوئی, اور ہو سکتا ہے وہ وہاں آزاد کے ساتھ مل کر حکومت بنائے. اچھی نوید ہے, اور ہمیں امید ہے اسی طرح کی خوشخبریاں آتی رہیں, ملتی رہیں. آپ نے بہت زیادہ امیدیں دلائی ہیں, کیونکہ میرے پاس جتنے بھی سوال آئے ہیں وہ زیادہ تر یہی تھا کہ آپ آپٹمسٹک تو ہیں, لیکن کتنے زیادہ اور کتنی جلدی یہ معاملات طے ہونے ہیں یہ ضرور پوچھیں. تو وہ آپ نے ایکسپلین کیا ہے, اور آپ کا شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. یہ تھا ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر غلام مشتبہ کا ساتھ. امید ہے آپ ڈاکٹر غلام مشتبہ سے متفق یا متفق نہ بھی رہتے ہوئے ہمیں اپنا ضرور فیڈ بیک دیں گے. ہمیں آپ سے لینی ہے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر. شب بخیر.